अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह पाक का करम में ठीक हूँ। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक दिन आपको न्यू मिलेगी और एक दिन आपको पिछली एपिसोड मिलेंगी। तो चलें मैं ये स्टार्ट करती हूँ। नावल जान हो तुम एपिसोड 26 बाय मुंतहा जहान। प्लीज़ हान, तुम तो ऐसे मत बोलो, मेरा दुख समझो। वो रोते हुए उसके दोनों हाथों को थाम के बोली। मपारा की इस हरकत पे मलका का दिमाग अपनी जगह से खिसका। आगे बढ़ के उस लड़की के हाथ झटके से ज़िशान के हाथ से हटाए। दूर रह के बात करो। मलका उस लड़की और ज़िशान के बीच खड़ी हुई। प्लीज़, मुझे हान की मदद चाहिए। वो लड़की एक नज़र मलका को देख उसे दुखती नज़र ज़िशान पे डालती बोली, मदद चाहिए तो दूर रह के भी मांग सकती हो, चिपकने की ज़रूरत नहीं। मलका अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। मलका, लिसन, मुझे बात करने। ज़िशान की बात पे मलका ने मुड़ के दांत कुचकुचाते हान को देखा। वो माथा मसलता रह गया। प्लीज़ हान, चलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। वो ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। मेरा एक ही भाई है, मेरे जीने का वाहिद सहारा। प्लीज़ चलो। वो लड़की फिर से हान की बाजू थामे उसे खींचने लगी। तुम्हें शर्म है या नहीं? बार बार मेरे शोहर के गले क्यों फाड़ रही हो? मलका ने अब की बार उसे ज़ोर से धक्का दिया तो वो लड़खड़ाई। मलका, क्या हो गया है? डोंट मिसबिहेव, हान ने धीमे लहजे में मलका को देखते कहा। हान, मलका के चेहरे पे उसके अल्फाज पे हैरानी वाज़िया हुई। मपारा, तुम चलो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, हान ने लम्हेचे कहा। नो हान, तुम्हें अभी मेरे साथ जाना होगा। जब जब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी, मैं तुम्हारे साथ थी, हमेशा तुम्हारी मदद की। आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तो तुम। मपारा, मैंने इनकार नहीं किया। शीरी को ढूंढ लेंगे, डोंट वरी, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। हान ने मलका के धुआं धुआं होते चेहरे की तरफ देखते हुए परेशानी से कहा, क्यों डरते हो अपनी बीवी से? उसके सामने मेरे साथ नहीं आ सकते तुम? मपारा आंसू पोंछते हुए हान से दुखी लहजे में पूछ रही थी। उसका इतना हक जताना मलका को इंतहाई नागवार गुजर रहा था, लेकिन वो उनकी आखिरी हद तक देखना चाहती थी, इसलिए खामोशी से सीने पे बाजू बांधे उन्हें देख रही थी। मेरी बीवी का नाम मत लेना ज़ुबान से, वो गुर्राया, और बात को गलत रंग मत दो। जो कहा है वो करो। हान का मीटर पल में शॉर्ट हुआ। एक बात सुन लो हान, अगर तुम आज न आए तो मुझसे फिर कुछ भी अच्छे की उम्मीद न रखना। वो अपने आंसू पूंछते टेली निगाह से हान को देखती बाहर की तरफ बढ़ी। हान बालों में हाथ फेरता अपना
اشتعال قابو کرتے ملکہ کے قریب آیا، جو بنا پلک جھپکے اسے دکھی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ملکہ خان نے اس کو چھونا چاہا، جس پہ ملکہ نے غصے سے اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ خان نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے بے یقینی سے دیکھا، جبکہ ملکہ کی پوزیشن میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جائیں، آپ کی چاہنے والی باہر آپ کا ویٹ کر رہی ہے، جائیں۔ دروازے کی طرف اشارہ کرتے وہ اپنے اندر کی تکلیف کو نظر انداز کرتی غصیلے لہجے میں بولی، میری بات سنو ملکہ۔ وہ ذیشان نے پھر سے اس کے قریب ہوتے اسے سمجھانا چاہا، میرے قریب مت آئیں خان، اور چھونا تو بالکل مت۔ ہاتھ اٹھاتی وہ ذیشان سے اپنی نظریں ہٹا گئی تھی۔ تم مجھے روکو گی خود کو چھونے سے؟ ذیشان نے جھبڑے بھیجے کہا۔ ملکہ نے اس کی آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں گاڑی۔ ہاں روکوں گی، جب میرا خان راہ چلتی کسی بھی 2 ٹکے کی لڑکی کو خود کو چھونے کی اجازت دے سکتا ہے تو مجھے چھونے کا حق کھو بھی سکتا ہے۔ ملکہ کی بات پہ دروازے کے باہر کھڑی ماپارا کا دماغ بھگ سے گھوما۔ وہ کیسے کسی 2 ٹکے کی لڑکی کہہ سکتی تھی، جبکہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی جانتی تک نہ تھی؟ وہ خان کے جواب کا ویٹ کرنے لگی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ملکہ، وہ صرف ایک اچھی دوست ہے، بس۔ دوست؟ ملکہ تنزن اسے دیکھتی اس کے قریب ہوئی۔ مرد اور عورت کب سے دوست ہونے لگے؟ مجھے بھی بتائیں، اور آپ کی نظر میں یہ ایک اچھی بات ہے تو بتائیں مجھے، میں بھی ایک عدد دوست پالوں جو اس طرح سے آ کے مجھے چھوئے؟ ملکہ ذیشان کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا۔ ملکہ وہ غصے سے دیوار کے ساتھ پٹکا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہ الفاظ بولنے کی؟ زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ اور اس کے بازو میں انگلیاں دھنستے ہوئے چلایا کہ ماپارا جو اندر آنے کا ارادہ کر رہی تھی وہیں سہم کے رک گئی۔ میرے سامنے ایک غیر لڑکی آپ کو چھو رہی ہے، سوچیں میرے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ آپ کا تو سن کے یہ حال ہے، میرے بارے میں سوچیں۔ اب کی بار ملکہ کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں۔ ذیشان نے بمشکل اپنے اشتعال پہ قابو پایا، ورنہ ملکہ کی بات سے اس کا دماغ اپنی جگہ سے بہت بری طرح دبا تھا۔ اس لڑکی کی میری زندگی میں میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں۔ خان کی بات پہ ماپارا کے قدم لڑکھڑائے۔ خان صرف اپنی ملکہ کا ہے۔ اپنی آخری سانس تک جس دن خان نے اپنی ملکہ سے بے وفائی کی، اس دن خان خود کو خود مار دے گا۔ خان کے الفاظ پہ ملکہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی سچائی دیکھتی وہ ایمان لے آئی تھی، لیکن اس لڑکی کا چھونا وہ ابھی بھی نہیں بھلا پا رہی تھی۔ وہ آپ کو کیسے چھو سکتی ہے؟ خان، ملکہ کے لہجے میں درد تھا، آئندہ وہ میرے قریب بھی نہیں آئے گی، بلکہ کوئی بھی لڑکی
تمہیں میرے قریب دکھائی نہیں دے گی سوائے میری ملکہ کے۔ خان اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ پھر آپ نہیں جائیں گے اس کے ساتھ؟ کہیں بھی نہیں۔ ملکہ کی نئی بات پہ خان پھر سے گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ ملکہ، کیا تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ بہت زیادہ ہے، مجھ سے بھی زیادہ، لیکن وہ لڑکی اس پہ نہیں ہے بالکل، ملکہ نے صاف لفظوں میں کہا۔ ملکہ، فی الحال مجھے جانا ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ اس لڑکی نے بہت جگہ پہ میری مدد کی ہے، اب اسے میری مدد چاہیے تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ خان اتنا کم ظرف نہیں ہو سکتا۔ خان نے معصوم ارادے سے کہا، تو آپ اس کے ساتھ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، جائیں، چلے جائیں، جہاں جانا ہے جائیں، وہ چلائی تھی۔ ملکہ، آواز نیچی رکھو۔ خان کو اس کا انداز سخت ناگوار گزرا۔ وہ کتنی دیر سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ میری آواز اونچی ہو یا نہ ہو، یو جسٹ گو، ملکہ نے اس کی طرف دیکھتے غصے سے کہا۔ اس وقت وہ ملکہ سے مزید بحث نہیں کر سکتا تھا، اسے اس وقت جانا تھا، وہاں پارا کیا احسان اتارنا تھا، تاکہ آگے کبھی بھی وہ اس پہ اپنی مدد کا احسان جتا کے اس پہ حق نہ جتا سکے۔ خان لب بھینچے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ والیٹ موبائل لیے وہ باہر آیا، جبکہ خفیہ رکھنا نہ بھولا۔ خان جیسے ہی اس نے قدم دروازے کی جانب بڑھائے، ملکہ کی روندی آواز اسے سنائی دی۔ اس کی آواز خان کے پیروں کی زنجیر بنے، جن کے بنا ہم رہ نہیں سکتے، کہنا بھی چاہیں کہہ نہیں سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آج آپ جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بھی ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ مشکل سفر ہے، سب ہیں مسافر، منزل کا راستہ کوئی نہ جانے۔ ملکہ کے انداز میں وارننگ تھی۔ خان نے پلٹ کے اسے نہ دیکھا، دیکھتا تو کبھی آگے نہ بڑھ پاتا، اس لیے بنا کچھ کہے وہ گھر کی دہلیز پار کر گیا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ گاڑی میں بیٹھتا دیکھ ملکہ کا سانس تھما تھا۔ اس کا خان ایک غیر عورت کے لیے اس کی بات کی نفی کرتا چلا گیا۔ ملکہ کو یقین نہ آیا۔ خان نہیں، یہ میرا خان ہے ہی نہیں۔ ملکہ کے دل میں ٹھیس سی اٹھی، ایک ایسا درد جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ لپٹی ہے جو ہر پاؤں سے، یہ کیسی زنجیر ہے۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 26 بائے منتہا چوہان۔ حشام اور جازم سخت سیکورٹی کے ساتھ زاویہ کے پاس ہاسپٹل میں ہی تھے، جبکہ یارم انشرا کو سیدھا شعلہ لایا تھا۔ گاڑی شعلہ کے مین انٹرنس سے اندر داخل ہوئی تو گارڈز کی گاڑیاں پیچھے ہی رک گئیں۔ انشرا بالکل چپ بیٹھی تھی، ایک نظر بھی یارم کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اس وقت اس کا
انگ انگ درد سے چور تھا، زخموں پہ مرہم بھی نہیں رکھا تھا، ہاتھوں، کلائیوں، گھٹنوں، ٹانگوں، قرض پورے جسم میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں، اور اس وقت وہ یارم سے بھی کوئی حساب کرنے کے موڈ میں نہ تھی، جو اس نے اس کے ہونٹوں پہ دسترس جماتے اسے بے بس کیا تھا۔ ابھی اسے بس بستر چاہیے تھا تاکہ وہ سکون کر سکے۔ گاڑی پورچ میں روکتے وہ جھٹکے سے گاڑی سے اترا۔ دوسری طرف سے آتے اس نے انشرا کو بازو سے پکڑ کے باہر نکالا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ اس سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا دشوار لگا۔ یارم وہ دھیما سا احتجاج کرتی اس کے کندھے سے آن لگی۔ نام مت لو میرا، جو تم نے کیا ہے اس کے بعد تو۔ یارم غصے کی انتہا سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اب چکرا کے گرنے والی تھی۔ اس کی ناساز حالت دیکھتا وہ اپنا غصہ اور شتال بمشکل کنٹرول کرتا اسے کلائی سے تھامے ہوئے اندر لے جانے لگا۔ آج یارم نے اسے اپنی باہوں میں نہیں اٹھایا تھا، جس سے اس کے غصے کا صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ بھیا شکر آپ آ گئے۔ ارہا بھاگتی ہوئی یارم کے گلے لگی۔ یہ بھابھی کو کیا ہوا؟ انہیں اتنی چوٹیں کیسے؟ ارہا نے گھبرا کے انشرا کو دیکھا، جو خود پہ ضبط کیے بمشکل وہاں کھڑی تھی۔ اسے کھڑا رہنا تھا کیونکہ یارم شاہ نے اسے کلائی سے بہت سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ اس کا درد انتہا کا تھا کہ جسم کے باقی سارے درد کہیں دور جا سوئے۔ زندہ ہے، تم فکر مت کرو، رات بہت ہو گئی ہے، جاؤ جا کے حشام آج رات ہاسپٹل ہی رکے گا۔ یارم انتہائی سنجیدگی سے ارہا سے کہتا انشرا کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بنا کسی چوں چرا کے اس کے ساتھ کمرے تک آئی۔ کمرے کی دہلیز پہ اس کے قدم تھمے تھے۔ یارم نے پلٹ کے ایک قہر بھری نظر سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، تمہیں کوئی ضرورت نہیں میری فکر کرنے کی، میں اپنی حفاظت خود۔ وہ اپنی آواز کی لڑکھڑاہٹ پہ قابو پاتی جو دل میں آیا بولے جا رہی تھی۔ یارم نے اسے اندر کھینچ کے زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ سیدھا اس کی چٹانی سینے سے جا لگی، لیکن اگلے ہی پل یارم نے اسے خود سے پرے جھٹکا جو انشرا کے دل کو بری طرح کھبا۔ پہلی بات، تم اپنی کتنی حفاظت کر سکتی ہو، آج دیکھ لیا ہے میں نے۔ دوسری بات، تمہیں اپنے پاس رکھنے کا مجھے کوئی شوق بھی نہیں۔ ایک بار اس سلطان کو موت کی نیند سلا دوں، پھر تمہیں میں پل نہیں لگاؤں گا۔ آج کرنے میں وہ ایک ایک لفظ چھپا کے بولتا انشرا کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ انشرا اس کی آنکھوں کے لال ڈوروں میں اپنے لیے نفرت دیکھتی اپنی آنکھوں کے آنسو نہ روک پائی۔ تم مجھے آزاد کر دو، وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں بولی۔ یارم اس کی بات کا جواب دیے بنا اس کے رخساروں پہ بہنے والے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا، جنہیں انشرا نے
دردی سے رگڑا، میرا بھی ایک وعدہ ہے تم سے۔ اس کی کلائیوں کے زخم پہ نظر پڑی تو یارم نے لب بینچے۔ کس قدر تکلیف سے گزر رہی تھی وہ، یہاں تک کہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے موت کے منہ تک پہنچ گئی تھی۔ ذرا کہ یارم کو وہ پل تڑپا رہا تھا جب اس کا ہاتھ پھسل کے چھوٹا تھا۔ اگر وہ اس وقت اسے نہ تھامتا تو یہ سوچتے ہوئے وہ پل پل مر رہا تھا۔ وعدہ ہے تم سے یارم شاہ، تم مجھے آزاد کیا کرو گی؟ اس سے پہلے ہی انشرا صدیقی خود تمہیں چھوڑ کے چلی جائے گی۔ اس کے الفاظ پہ یارم شاہ کے دل کو کچھ ہوا، اور ایسی جائے گی کہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے لیکن مجھ تک کبھی پہنچ نہیں پاؤ گے۔ وعدہ ہے تم سے۔ وہ یارم کے سینے پہ شہادت کی انگلی رکھتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے بولی اور لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھی کہ چکر آنے سے پھر سے یارم کے کندھے کو تھامے اس کے سینے سے لگی۔ پہلے اپنے قدموں پہ چل تو لو، پھر وعدے بھی کر لینا۔ یارم نے تن تن کہتے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کی حالت دیکھتا اب وہ رہ نہ پایا۔ اپنا غصہ ایک طرف کرتا وہ اسے اٹھائے بستر کی جانب بڑھا۔ انشرا نے تکیے پہ سر رکھے اپنی آنکھیں سختی سے مینچتے اپنے آنسو ضبط کیے جو بار بار بہتے اس کا بھرم توڑ رہے تھے۔ یارم اس کا چہرہ دیکھتے بنا کوئی مزید بات کیے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور بہت آرام سے اس کے زخموں کو اسپرٹ سے صاف کرنے لگا۔ لیکن انشرا نے ایک آب بھی نہ بھری۔ آنکھیں میچتے وہ خاموشی سے زخموں پہ مرہم کا درد سہتی رہی، جبکہ اس کے چہرے پہ رقم کرب کے تاثرات دیکھتا یارم سر جھٹک گیا۔ اب اس کے چہرے کے زخموں پہ مرہم لگا رہا تھا، اس کے گال پہ اس کی آنکھ کے ایک طرف بنے نیلے نشان کو دیکھتا وہ اپنا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ اب وہ اس کے پیروں کی طرف آیا۔ اس کا ٹراؤزر جو گھٹنوں سے رگڑ لگنے کی وجہ سے تھوڑا پھٹ گیا تھا، یارم دیکھتا مزید تکلیف میں چلا گیا۔ اس وقت اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ پایا، لیکن اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنے پیروں پہ چل کے کیسے آئی ہے۔ اس نے اس کا ٹراؤزر گھٹنوں سے مزید چاک کیا کہ انشرا کی فوراً آنکھیں کھلی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا سا گئی۔ چپ کر کے لیٹی رہو ورنہ میرے غصے کا گراف بڑھا تو تمہارے لیے سہن کرنا مشکل ہو جائے گا، وہ سرد لہجے میں کہتا اس کے گھٹنوں کے زخم کو صاف کرنے لگا۔ پلیز ڈونٹ، میں خود کر لوں گی، ابھی اتنی اپائش نہیں ہوئی ہوں کہ زخم پہ مرہم لگا دیا ہے، تھوڑی دیر تک نرس آ کے انجیکشن لگا دے گی۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اٹھ گیا۔ انجیکشنز؟ کون سا انجیکشن؟ میں ٹھیک ہوں، اب مجھے کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں۔ وہ فوراً سے بیشتر اپنی جگہ سے اٹھتی لڑکھڑائی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یارم جو باتھ روم میں گھسنے والا تھا اسے اٹھاتا دیکھ پیچھے مڑا۔ مجھے چینج کرنا ہے، وہ نظریں پھیرے بولی۔ یارم نے اس کا ایک
آرام دہ سوٹ اس کی طرف بستر پہ پھینکا۔ یہیں چینج کر لو، دروازہ لاک ہے۔ وہ اب اپنے کپڑے کبرڈ سے نکال رہا تھا۔ ایسے کیسے یہاں چینج کر لوں تمہارے سامنے؟ وہ تڑپ کے بولی۔ میں نے ایسا کب کہا کہ میرے سامنے چینج کرو؟ وہ معنی خیزی سے اسے دیکھتا سر تاثرات سے بولا۔ انشرا کے سوالیہ نظریں اس پہ اٹھیں۔ اپنے دماغ سے یہ فضول قسم کی بکواس نکال دو۔ ایسی باتیں کر کے تم مجھے اٹریکٹ نہیں کر سکتی اپنی طرف، اور نہ ہی مجھے شوق ہے تمہیں کپڑے چینج کرتے دیکھنے کا۔ وہ ارشاد الفاظ میں بولتا انشرا کے کانوں سے دھواں نکالتا باتھ روم میں بند ہوا۔ پھر سے دروازہ کھولا۔ میرے آنے تک کپڑے چینج ہوں، اس کے بعد انجیکشن لگوا کے دودھ پینا ہے اور میڈیسن لے کے چپ چاپ سونا، اور مزید اپنے دماغ کو کسی پلاننگ کی طرف مت لگانا، ورنہ اس بار تو میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن اگلی بار۔ وہ سخت لہجے میں اسے وارن کرتا۔ بات ادھوری چھوڑے زور سے بات کا دروازہ بند کرتے غائب ہوا۔ انشرا نے غصے سے اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 26 بائے منتہا چوہان۔ مونس بات لے کے باہر نکلا تو ہانی کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ اسے تشویش ہوئی۔ اس کے پاؤں پہ کانچ لگا تھا، بینڈیج کے باوجود وہ کیسے اٹھ کے کہیں بھی جا سکتی ہے؟ مونس کمرے سے باہر نکلتا، سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ ابھی اس کے قدم ٹی وی لاؤنج میں تھے کہ اسے مہک کے کمرے سے آوازیں سنائی دی۔ بے اختیار اس کے قدم اس جانب بڑھے۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 26 بائے منتہا چوہان۔ تم چلی کیوں نہیں جاتی؟ ہماری زندگی سے اچانک سے ہانی نے مہک کے کمرے کا دروازہ زور سے کھولتے غصے سے اسے مخاطب کیا۔ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا ہمارے بیچ، ہم خوش تھے بہت، لیکن تمہارے آنے سے سب کچھ بکھر گیا۔ میری ہستی بستی زندگی اجڑ گئی۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ ہانی شدید غصے میں تھی۔ آپ غلط سمجھ۔ مہک نے بولنے کی ہمت کی۔ زبان بھی مت کھولنا میرے سامنے۔ تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ امیر بننے کے خواب دیکھتی ہو، پھر اس خواب کو سچ کرنے کے لیے کسی بھی امیر شخص کو ڈھونڈتی ہو اور گھس جاتی ہو اس کی زندگی میں، بھلے وہ پہلے سے شادی شدہ ہو۔ لیکن تم جیسیوں کو پلیز اتنا مت گرائیں مجھے۔ میری نظروں میں مہک رو پڑی۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ مجھے بھی لگا۔ میرا شوہر میرا ہوتے ہوئے بھی میرا نہیں رہا، مجھے برا لگا۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس خوشی کا اتنا انتظار تھا ہم دونوں کو، لیکن تمہاری وجہ سے میں یہ خوشی اپنے شوہر کے ساتھ بانٹ ہی نہیں پائی۔ مجھے برا لگا۔ میرا شوہر مجھ سے ہر بات شیئر کرنے والا آج اتنی تکلیف میں۔ ہانی ہچکیاں لیتی بول رہی تھی۔ اب کہ اس کی آواز گلے میں اٹکنے لگی تھی، دل کے درد کی شدت ہی
اس قدر تھی وہ اپنے بازو پہ چوٹ، اور مجھے بتایا تک نہیں، اپنی ہانی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ وہ بلک بلک کے روتی بول رہی تھی۔ مجھے برا لگا، بہت برا لگا، اور جانتی ہو اپنے گالوں پہ آئے آنسو پوچھتی وہ مہک کو غصے سے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو اس سب کی وجہ کون ہے؟ تمہاری اس گھر میں موجودگی، جو مجھے بچھو کی طرح ہر پل ڈنک مارتی ہے۔ تم کیوں ہو یہاں؟ تمہیں ہماری زندگی سے جانا ہوگا، ورنہ کیا؟ اچانک سے اپنے عقب سے مونس کی آواز سنتی وہ مڑی تھی، جو انتہائی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ورنہ کیا؟ ہانی، بولو، کیا کرو گی تم؟ مونس اس کا انداز دیکھ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ صرف اس کی آخری بات ہی سن پایا تھا۔ مونس کی مہک کی طرف اتنی سی سائیڈ لیتا دیکھ ہانی جلتے انگاروں پہ بیٹھی تھی۔ ورنہ میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ غصے سے مہک کی طرف بڑھی، اس کا گلا دبانے کے لیے آگے بڑھی کہ مہک نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے اپنے آپ کا بچاؤ کیا۔ ہانی ذرا سا لڑکھڑائی۔ مونس نے فوراً آگے بڑھ کے ہانی کو سنبھالا۔ ہوش میں ہو؟ دھکا کیوں دیا؟ مونس مہک کی طرف غصے سے دیکھتا دھاڑا۔ جی یہ میرا گلا۔ مہک ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیا ہوا تمہارے گلے کو؟ اس نے ابھی ہاتھ بھی نہیں رکھا اور تم نے اتنی زور کا اسے دھکا دیا، اگر اسے چوٹ لگ جاتی تو؟ مونس ہانی کو مضبوطی سے تھامے مہک سے راہ کر رہا تھا۔ یہ مجھے میرا بچہ، وہ رو دی۔ اپنے بچے کی فکر ہے تمہیں، اور ہمارا بچہ تم نے ہانی کو پیش کیا، اگر اسے چوٹ لگتی تو؟ آئس فیئر میں بند کریں اپنا یہ ڈرامہ۔ ہانی نے مونس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ مونس اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرے سامنے یہ ناٹک مت کریں، اچھے سے جانتی ہوں آپ کو میری کتنی فکر ہے۔ ہانی لڑکھڑا کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مونس آگے بڑھ کے اسے تھامنے لگا کہ ہانی نے پھر سے ہاتھ جھٹکا۔ کیوں دے رہے ہیں مجھے اتنی تکلیف؟ چلی گئی تھی میں یہاں سے، پھر کیوں واپس لائے؟ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتے مجھے اذیت دینے کے لیے کیوں لے آئے یہاں؟ وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ ہانی ادھر دیکھو میری طرف، کوئی اذیت نہیں دوں گا، سچ کہہ رہا ہوں، ایک بار میری بات سن لو۔ مونس نے اس کی حالت کے پیش نظر فوراً اسے سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ دور رہیں مجھ سے، کوئی تعلق نہیں آپ کا مجھ سے، رہیں اپنی اس بیوی کے ساتھ شوق سے۔ میرے قریب مت آئیے گا، بلکہ میرے سامنے بھی نہیں آنا، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ ہانی کے الفاظ پہ مونس کا دل کسی نے جیسے چیر کے رکھ دیا ہو۔ وہ تڑپ کے اپنی ہانی کو دیکھنے لگا۔ اور یاد رکھیے گا یہ دھمکی نہیں، میں کچھ بھی کر دوں گی، خود کو میرے پاس مت آئیے گا، ہانی غصے سے کہتی لڑکھڑاتے ہوئے کمرے سے نکلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مونس وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے جان بوجھ کے نہیں دھکا دیا، آئی ایم سوری، مہک روتے ہوئے بولی۔ دھکا تو مجھے دیا ہے زندگی نے، وہ بھی بہت بڑا، مونس دکھ سے بولا، جبکہ ہانی اپنے کمرے میں آتی
دروازہ لاک کر گئی تھی۔ اپنے بالوں کو نوچتے وہ مونس اور مہک کو اپنی سوچوں پہ سوار کر گئی تھی۔ موبائل اٹھاتے وہ وہی ان نون نمبر دیکھنے لگی جس کا لاسٹ میسج آج بھی اس کے دماغ میں گونجتا تھا۔ اب میں نہیں، تم رابطہ کرو گی مجھ سے۔ مہک کو تم نہیں جانتی جتنا میں جانتا ہوں۔ شوہر اس کا بہت بڑی گیم کھیل رہی ہے۔ وہ اب بھی وقت ہے، اپنے شوہر اور خود کو اس سے بچا لو۔ اسے میرے حوالے کر دو ورنہ تمہاری زندگی میں زہر گھول دے گی۔ وہ اب فیصلہ تمہارا ہے، تمہارا ہے، تمہارا ہے۔ الفاظ کی بازگشت ہو رہی تھی۔ ہانی نے گہرا سانس بھرتے اسی نمبر پہ ڈائل کیا۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مجھے اچھے کمنٹس کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔